अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज शुरू करते हैं सर सैयद का बचपन। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है सर सैयद खान के बारे में। छोटी सी मुख्तसर सी बात होगी इसमें। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है मामला। ठीक है, सर सैयद के ख़ानदान का हाल जिस कदर हमने लिखा है, शायद नाज़रीन किताब इसको कदरे ज़रूरत से ज़्यादा ख़याल करें, लेकिन बायोग्राफ़ी का असल मकसद जो हीरो के अखलाक को आदात और ख़यालात का दुनिया पर रोशन करना है, यानी दुनिया के सामने लाना है। हीरो यानी हीरो समझ रहे हैं, जैसे फिल्म में एक हीरो होता है ना, उसी तरीके से यहाँ भी हीरो है ना, एक किरदार को यानी जिसकी बात चल रही है उसको हीरो कहते हैं। जो मेन जिसके कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती है उसको भी हीरो कहते हैं। ठीक है, और गाइस तो अखलाक यानी कि जो उनके रहन सहन या बोलचाल या उनकी आदतें या उसके ख़यालात, वो कैसा सोचता है, उसकी सोच कैसी है। ठीक है, उन सब के बारे में दुनिया पर रोशन करना, यानी उन सब के बारे में दुनिया को बताना। वो उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये ना कहा जाए कि हीरो में अखलाक व आदात और ख़यालात कहाँ से आए। ठीक है, यानी कि ये सब चीज़ें किसी भी के बारे में ये बताने के लिए उसके ये पता चलना चाहिए कि उसके आसपास का या उसका ख़ानदान या उसके रहन सहन का जो उसकी सोसाइटी तो कैसी है, ये कहाँ से उसको मिली है ना। तो इसका मतलब ये कि उसके ख़ानदान के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, यू नो दैट वेरी वेल, और उसके जहाँ रहन सहन था या जो भी था। ठीक, तो और उनकी बुनियाद उसमें क्यों कर पड़ी, यानी ऐसा उनके अंदर ये सब चीज़ें कैसे आईं। इंसान में कुछ खसलतें जबली होती हैं। खसलतें यानी आदतें, जबली यानी पैदाइशी है ना, हैं जो आबा व अजदाद से बतौर मिरास के उसको पहुंचती हैं। आबा व अजदाद बोलते हैं यानी बाप दादा परदादा और उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पुराने ज़माने से जो भी दादा परदादा आ रहे हैं उनसे कोई एक मतलब उनके अंदर वो आदतें थीं, या उनके अंदर पढ़ने लिखने का शौक़ था, या जो भी कह लीजिए अच्छी आदतें भी ट्रांसफ़र होती हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। तो बतौर मिरास यानी कि एसेट के तौर पे उनको मिलती हैं, है ना, कैसे नस्ल दर नस्ल। और ज़्यादातर वो अखलाक व आदात होते हैं जो बचपन में नामालूम तौर पर अपने ख़ानदान की सोसाइटी से इक्तिसाब करता है। यू नो दैट, इक्तिसाब यानी कि मेहनत करके हासिल करता है, और जो रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे उस दर्जे तक पहुंच जाते हैं जिसकी निस्बत हदीस में आया है। निस्बत यहाँ पे मतलब है, निस्बत का कई मीनिंग है, यहाँ पे मतलब है ताल्लुक़ से, यानी जिसके ताल्लुक़ से या जिसकी निस्बत हदीस में आया है। हदीस समझ सकते हैं आप, कुरान के बाद हदीस ही है। ठीक है, हदीस में आया है कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए तो टल जाए, लेकिन आदमी अपनी जबल्लत से नहीं टल सकता, है ना। यानी जो उसकी पैदाइशी आदत है या जो उसको ऊपर वाले ने दी हुई है ना, उसकी आदत में, उसकी खूबी में, ठीक है, वो उससे नहीं है ना, उससे नहीं टल सकता, यानी वो उसके अंदर रहेगी। पस का मतलब होता है लिहाजा, या कह लीजिए कि बस, है ना, ये इन दोनों में इसका मतलब होता है, या इस तरह, है ना। बस हीरो के ख़ानदान का हाल जिसमें वो पैदा हुआ, और उस सोसाइटी का हाल जिसमें उसने नशोनुमा पाई। नशोनुमा यानी कि डेवलपमेंट, या वो बढ़ा, है ना, और उसको ये सब चीज़ें धीरे धीरे बड़ा होता गया। नशोनुमा मतलब डेवलपमेंट होता है वैसे इसका मतलब। दर हकीकत हीरो के अखलाक व आदात पर एक ऐसी रोशनी डालता है ना, यानी सोसाइटी का जो हाल है वो भी उसके ऊपर पर्सनालिटी पे, किसी की पर्सनालिटी पे उसका असर रहता है। तो ये कहते हैं कि, है ना, हीरो के अखलाक व आदात पर एक ऐसी रोशनी डालता है जिसके बाद किसी और सबूत पेश करने की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती। चंदा, यहाँ पर चंदा का मतलब तो एक दो होते हैं, लेकिन यहाँ का मतलब है बहुत, यानी सबूत पेश करने की बहुत ज़रूरत बाकी नहीं रहती, यानी कि जो भी सबूत है इसमें आपको काफ़ी है, उनके बारे में मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं गाइस आगे क्या है। सर सैयद के पैदा होने से पहले उनकी बहन सफ़ियतुन निसा और उनके भाई सैयद मोहम्मद ख़ान पैदा हो चुके थे। सैयद मोहम्मद ख़ान के पैदा होने की उनको नहायत खुशी हुई, है ना। सर सैयद से चंद महीने पहले उनके मामू नवाब ज़ैनुल आबदीन ख़ान के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम हातिम अली ख़ान था।
ان کے ماموں کا نام بار بار آئے گا، نواب زین العابدین، ہے نا، نواب زین العابدین. ان کے نام سے روڈ بھی ہے AMU میں. ٹھیک. سر سید کو اول حاتم علی خان کی والدہ نے دودھ پلایا اور پھر خود سر سید کی والدہ نے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی ممانی نے. سمجھ رہے ہیں نا. سر سید کو اول یعنی پہلے حاتم علی خان کی والدہ، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے میرے بھائی کے ممی نے یعنی ممانی نے، ٹھیک ہے، دودھ پلایا، اور اس کے بعد خود سر سید کی والدہ نے، پھر ان کی ماں نے. وہ اپنے خاندان کے اکثر بچوں کی نسبت یعنی خاندان کے بچوں کے تعلق زیادہ قوی یعنی زیادہ مضبوط تھے، توانائی والے تھے، شکتیشالی تھے، ہے نا، توانا اور ہاتھ پاؤں سے تندرست پیدا ہوئے تھے، یعنی مضبوط تھے وہ بچپنے سے، ٹھیک ہے، طاقتور تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے جسمانی طور سے. اس کے بعد گائز اب دیکھتے ہیں دیٹ ویری ویل. سر سید کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بچپن میں جسمانی صحت اور فزیکل قابلیت کے سوا کوئی ایسی خصوصیت جس سے ان کے بچپن کو معمولی لڑکوں کے بچپن پر بے تکلف فوقیت دی جا سکے نہیں پائی جاتی تھی. یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر سید بچپن میں صرف جسمانی صحت ہی تھی ان کے پاس، فزیکل قابلیت تھی، یعنی ان کے اندر کوئی ایسا اور الگ سے کوئی ایسا رتبہ نہیں تھا بچپن میں کہ وہ اور بچوں سے الگ ہوتے. صرف اس لیے الگ تھے، وہ تھوڑا سا مضبوط تھے، طاقتور تھے، ہے نا، ہیلدی تھے، اس لیے دوسروں بچوں سے وہ تھوڑا سا الگ تھے اسی بات کو لے کر. باقی اور کوئی خوبی کہو وہ نہیں تھی، یہی کہنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے آگے کہانی کیا ہوتی ہے. یعنی جیسے کہ بعض بچے یعنی کچھ بچے ابتدا میں یعنی شروع میں نہایت ذکی یعنی کہ ذہین اور طبع، ہے نا، ٹھیک ہے، طبع یعنی جس کی طبیعت میں اپج ہو، یعنی جو ڈیولپمنٹ ہو، بہت زیادہ سیکھنے والا ہو، اس طریقے سے، ہے نا، ذہین ہو اور اپنے ہم جولیوں میں سب سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں. سر سید میں کوئی اس قسم کا صریح امتیاز نہ تھا. یعنی سر سید اتنے نہ ہی ذہین تھے، نہ ہی بہت زیادہ مطلب پڑھنے میں اچھے تھے، نہ بہت زیادہ ایک دم ہوشیار اور تیز ترار تھے، نہ رے بھیا نہ. یہ صرف یہی تھے کہ یہ مضبوط تھے، یہ طاقتور تھے، یہ تندرست تھے، بس یہی تھے. باقی ان میں اور کوئی خوبی نہیں ہے. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا، ارے بہت ہوشیار بچہ ہے، ابھی سے اتنا ہوشیار ہے نا، ویسی والی بات نہیں تھی بھیا. تو دیکھیے صریح امتیاز یعنی جس ایسا فرق جو صاف صاف نظر آ جائے. جیسے انگریز کا بچہ 10 ہندوستانی میں، ہے نا، ہندوستانی کتنا گورا کیوں نہ ہو، لیکن وہ انگریز کا بچہ اتنا گورا ہوتا ہے کہ صریح امتیاز ہو جاتا ہے، یعنی صاف صاف فرق پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک. معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قواعد ذہنیہ کو محض دماغی ریاضت اور لگاتار غور و فکر سے بتدریج ترقی دی تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو یاد کرنے کی جو شکتی تھی، یاد کرنے کا جو حافظہ تھا، ہے نا، طاقت تھی، اس کو انہوں نے محض دماغی ریاضت یعنی کہ کثرت کر کے، ہے نا، پریکٹس کر کے اور لگاتار غور و فکر سے، ہے نا، دھیرے دھیرے بتدریج دھیرے دھیرے ترقی دی تھی. یعنی کہ انہوں نے اپنا حافظہ یعنی یاد کرنے کی شکتی یا طاقت کو ریاضت یعنی کہ کثرت سے اور مسلسل لگاتار کوشش سے انہوں نے ایسا اپنے آپ کو ذہن والا بنایا تھا، تیز ذہن بنایا تھا. ٹھیک ہے، دماغ تیز کیا تھا اس طریقے سے. ٹھیک. بتدریج بولتے ہیں دھیرے دھیرے ترقی دی تھی، اور اسی لیے ان کی لائف کا آغاز، لائف بولتے ہیں انگلش ورڈ ہے لائف، تو جانتے ہیں آپ، زندگی. ان کی لائف کا آغاز یعنی کہ شروعات، آغاز معمولی آدمیوں کی زندگی سے کچھ زیادہ چمکدار معلوم نہیں ہوتا. یعنی کہ جیسے کہ سب بچے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے کھیلتے کودتے ہیں، ویسے یہ بھی تھے، ہے نا، صرف، ہے نا، یہ تھے طاقتور، تندرست، بس، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ معمولی آدمی کی زندگی سے کچھ زیادہ چمکدار معلوم نہیں ہوتا، یعنی ایسے ہی تھے، نارمل ایک طرح سے. لیکن جس قدر آگے بڑھتے جائیے اسی قدر اس میں زیادہ عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہیرو کو معمولی آدمیوں کی سطح سے بالاتر کر دیتی ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے انسان میں تبدیلی آتی ہے، اور انسان اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ، ہے نا، اتنا زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ معمولی آدمیوں کی سطح سے یعنی بالاتر کر دیتی ہے انسان کو. بدلتے بدلتے وہ بہت سب سے اونچا ہو جاتا ہے. بالاتر مطلب ایک طرح سے گریٹنس یعنی گریٹ بنا دیتا ہے اس کو. اسی لیے بعض حکماں کی یہ رائے ہے کہ محنت سے آدمی، ہے نا، جو چاہے ہو سکتا ہے. حکماں بولتے ہیں جو حکم دیتے ہیں، یا جو مطلب جن کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، ذہین لوگ ہوتے ہیں جو حکمت دیتے ہیں، نا، اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو ایسے لوگ کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جو چاہے ہو سکتا ہے کس چیز سے؟ محنت سے. تو محنت، دیکھیے محنت کتنی بڑی چیز ہے نا. یہ کہانی جو ہے گائز میں آپ کو بتا دوں، یہ لگ بھگ 100 سال 150 سال پہلے کی کہانی ہے. ٹھیک ہے. سر سید کو
مسمات ماں بیوی نے، مسمات بولتے ہیں جس کا میاں خاوند مر گیا ہو، ہے نا. سر سید کو مسمات ماں بی بی، ان کا نام ہی ہے ماں بی بی، نے جو ایک قدیم خیر خواہ خادمہ ان کے گھرانے کی تھیں پالا تھا. یعنی ماں بی بی نے ان کو پالا تھا بچپنے میں، ہے نا، ان کی دیکھ ریکھ کی تھی. خادمہ بولتے ہیں فیمیل نوکرانی، ٹھیک ہے. تو نوکرانی کہنے میں تھوڑا سا برا لگتا ہے، تو اس لیے خادمہ کہتے ہیں، تھوڑا عزت مل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور کام بھی ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو ماں بی بی سے نہایت محبت تھی. نہایت کا مطلب ہوتا ہے بہت، جسے انگلش میں بولتے ہیں ویری، ٹھیک ہے. وہ 5 برس کے تھے جب ماں بی بی کا انتقال ہوا. تو یہ سیڈ اسٹوری یہ جب ہوئی تھی، سیڈ اسٹوری جب یہ 5 سال کے تھے، سر سید احمد خان، ٹھیک ہے. ان کا بیان ہے کہ مجھے خوب یاد ہے ماں بی بی مرنے سے چند گھنٹے، چند بولتے ہیں کچھ گھنٹے پہلے فالسے کا شربت مجھ کو پلا رہی تھی. فالسا ہوتا ہے نا، فالسا ایک جامن سے چھوٹا ہوتا ہے اور کافی رسیلا ہوتا ہے، رسدار ہوتا ہے، ٹھیک. جب وہ مر گئی تو مجھے اس کے مرنے کا نہایت رنج ہوا. رنج کا مطلب ہوتا ہے غم. تو وائس سمجھ گئے نا آپ، جب وہ مر گئی تو مجھے اس کے مرنے کا نہایت رنج ہوا. رنج یعنی غم، دکھ. میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس گئی ہے، بہت اچھے مکان میں رہتی ہے، بہت سے نوکر چاکر اس کی خدمت کرتے ہیں. خدمت کا مطلب ہندی میں ہوتا ہے سیوا. اور اس کی بہت آرام سے گزرتی ہے، یعنی زندگی گزرتی ہے. تم کچھ رنج مت کرو، یعنی تم غم مت کرو. مجھ کو ان کے کہنے سے پورا یقین تھا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے نا. فی الواقع کا مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں گا گائس، دراصل، یعنی کہ یقین تھا کہ دراصل ایسا ہی ہے، یعنی اصل میں ایسا ہی ہے، فی الواقع ایسا ہی ہے. مدت تک، یعنی ایک عرصے تک، مدت تک ہر جمعرات کو اس کی فاتحہ ہوا کرتی تھی اور کسی محتاج کو کھانا دیا جاتا تھا. فاتحہ بولتے ہیں کسی کے مرنے پر کچھ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو یہ فاتحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ کافی عرصے تک جمعرات کو ان کے نام کی فاتحہ ہوتی تھی اور کسی محتاج کو کھانا دیا جاتا تھا، ہے نا، غریب محتاج. اس کے بعد دیکھیے گائز، مجھے یقین تھا کہ یہ سب کھانا ماں بی بی کے پاس پہنچ جاتا ہے. یعنی سر سید احمد خان جب چھوٹے تھے تو انہوں نے یہ سب کہانیاں اپنے دوست کو بتائی ہوگی، تو ان کے دوست نے ان کے اوپر، زندگی کے اوپر لکھی ہے، ٹھیک ہے. اس نے مرتے وقت کہا کہ میرا تمام زیور سید کا ہے، یعنی سر سید کے لیے ہے. یعنی میں مر جاؤں تو سر سید کو وہ زیورات، ہیرے تو پتہ نہیں تھے کہ نہیں یار، میں تو کہہ نہیں سکتا. یعنی سونا چاندی، بالی اور ناک کی، کان کی، سب چوڑیاں، ٹھیک ہے. تو سمجھ سکتے ہیں گائز، آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے گھروں میں، ہے نا. یعنی سید کو دیا جائے، ٹھیک ہے. مگر میری والدہ، یعنی والدہ بولتے ہیں ماں کو، اس کو خیرات یعنی کہ دان میں دینا چاہتی تھیں. خیرات یعنی ڈونیٹ کرنا چاہتی تھیں. ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو یہ گہنا ماں بی بی کے پاس بھیج دوں. اب سر سید احمد خان چھوٹے بچے تھے، تو ظاہر ہے چھوٹا بچہ تو سیدھا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، جو کہہ دو وہ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں تجربہ کم ہوتا ہے اس کو جینے کا، اور بہت سارے سینٹینسز بھی سمجھ نہیں پاتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب ان کی ماں نے کہا کہ ان کے ماں بیوی کو بھیج دوں. یعنی ماں بیوی تو دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن ہاں ثواب کے طور پہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ثواب مطلب نیکیاں ان کو مل سکتی ہیں، تو ایک طرح سے انہیں کو مل گئی، ہے نا. میں نے کہا کہ ہاں بھیج دو. والدہ نے وہ سب گہنا مختلف طرح سے خیرات میں دے دیا، یعنی ڈونیٹ کر دیا، ٹھیک ہے. تو غائز آپ سمجھتے ہیں یہ سب ہوتا ہے، اچھے کام کرنا ضروری ہے، غریبوں کی مدد، یہ سب. بچپن میں سر سید پر نہ تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل بندی ہو، یعنی کہ کھیلنے کودنے کو بالکل آزادی تھی، اور نہ ایسی آزادی تھی، اور ایسی آزادی بھی نہیں تھی کہ جہاں چاہیں اور جن کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھریں. یعنی کہ بالکل آزاد بھی نہیں تھے اور بالکل قید بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے. لمٹ میں چیزیں تھیں، لمٹ میں کھیلتے بھی تھے، کودتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، ٹھیک ہے. یہ سب کرتے تھے جو بھی اچھی چیزیں کرنے کی تھیں. ان کی بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ ان کے ماموں، ان کی خالہ اور دیگر بولتے ہیں اور، یعنی کہ ایڈیشنل، دیگر نزدیکی رشتہ داروں کے 14-15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے، جو آپس میں کھیلنے کودنے کے لیے کافی تھے. یعنی کہنے کا مطلب اور مقصد یہ کہ رشتہ دار سب ایک ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے، ایک ہی محلے میں تھے. تو اس طرح سے کیا تھا کہ سبھی بھائی بہن جو بھی تھے وہ آپس میں کھیل کود لیا کرتے تھے، ہے نا. دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا، ٹھیک ہے. اس لیے ان کو نوکروں اور افلاجوں کے بچوں، افلاج بولتے ہیں جو مطلب تھوڑا سا چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا،
کے بچوں اور اشرافوں کے آوارہ لڑکوں، اشراف بولتے ہیں ایک طرح سے، اشراف کا مطلب ہوتا ہے شریف لوگ، لیکن اشراف ان کو بھی کہا جاتا ہے جو مالدار ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بہت نیچے طبقوں کے لوگوں سے، بچوں سے بھی نہیں کھیلتے تھے، اور اشرافوں کے آوارہ لڑکوں، یعنی جو امیر مالدار لوگ کے آوارہ لڑکے ہوتے ہیں نا، سبھی تو نہیں ہوتے ہیں، دیکھو میں سب کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن کچھ ہوتے ہیں آوارہ گردی کرتے ہیں، رات میں نکل جاتے ہیں 3 بجے رات کو اور رات بھر گاڑی چلاتے ہیں. یہ آج کا ہے، اس وقت گاڑیاں نہیں تھی اتنی. آوارہ لڑکوں سے ملنے جلنے اور ان کے ساتھ کھیلنے کا کبھی موقع نہیں ملا، یعنی کہ وہ ان لوگوں کے پاس پہنچ ہی نہیں پائے، کیونکہ ان کے یہاں خود ہی سبھی رشتہ دار کے بچے تھے، آپس میں کھیلتے تھے، ہے نا. ان کے بزرگوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو. یعنی جو بھی کھیلنا بھیا سامنے کھولو، کھلے عام کھولو، اوپنلی کھیلو. کیونکہ دوست میں آپ کو بتا دوں، اوپنلی جو بھی کام اوپنلی کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، ہے نا. کھیل کود کا جو بھی اوپنلی کھیلا جائے گا، ہے نا. تو اس لیے یہ سب کہنے کا تھا. چھپا کر مت کھیلو، ہے نا. یعنی جوا ہوا کھیلے گا تو ابھی چھپا کے تو کھیلنا پڑے گا، اس لیے سمجھ سکتے ہیں آپ، اس لیے کہا تھا کہ چھپا کے مت کھیلو، آمنے سامنے کھلے عام کھیلو. اس لیے سب لڑکے جو کھیل کھیلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھیلتے تھے. ان کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں. تو وائس آپ سمجھ سکتے ہیں، ان کے کھیلوں میں ایسی، ہے نا، ان کو کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں، ہے نا. سمجھ سکتے ہیں. خواجہ فرید کی حویلی، جس میں وہ اور ان کے ہم عمر بولتے ہیں یعنی ایک ہی عمر کے، ہے نا، ہم عمر لڑکے رہتے تھے. اس کا چوک اور اس کی چھتیں ہر قسم کی بھاگ دوڑ کے کھیلوں کے لیے کافی تھیں، یعنی کہ چھت وغیرہ جو ہے بڑی تھی، کیونکہ حویلی خود بڑی ہوتی ہے تو ظاہر ہے چھت بھی بڑی ہوگی. ابتدا یعنی کہ شروع. ابتدا میں وہ اکثر گیند، بلہ، کبڈی، گیڑیاں ایک کھیل ہوتا ہے، دیٹ ویری ویل، یہ تھوڑا سا عجیب سا ہوتا ہے. آنکھ مچولی، چیل چلو وغیرہ کھیلتے تھے. یعنی چیل چلو یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید وہ طوطا اڑ، گدھا اڑ، یہ سب چیزیں. گدھا حالانکہ اڑتا نہیں لیکن سامنے والے کو پھنسا دیتے ہیں. پہلے بولتے ہیں کبوتر اڑ، پھر بولتے ہیں کوا اڑ، پھر بولتے ہیں چیل اڑ، پھر بول دیتے ہیں فوراً گدھا اڑ آرام سے. تو آدمی سامنے والے اڑا دیتا ہے ہاتھ میں کر کے، ہے نا، یوں کر کے اڑ اڑ اڑ، ہے نا. اگرچہ گیڑیاں کھیلنے کو اشراف مایوس سمجھتے تھے، اشراف یعنی کہ شریف لوگ گیڑیاں کھیلنا یعنی کہ اس کو غلط سمجھتے تھے، مگر ان کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپس میں سب بھائی مل کر گیڑیاں بھی کھیلو تو کچھ مذائقہ نہیں، یعنی کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. اب گائس آگے بڑھتے ہیں، کہانی کو لے کر دیکھتے ہیں کیا ہے. ان کا بیان تھا کہ باوجود اس قدر آزادی کے بچپن میں مجھے تنہا باہر جانے کی اجازت نہ تھی. یعنی کہ گائس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکا ہونے کے باوجود بھی انہیں اکیلا باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا. سمجھ سکتے ہیں آپ، اور یہ بہت اچھی بات ہے. جب میری والدہ نے یعنی میری ماں نے اپنے رہنے کی جدا حویلی بنائی، جدا حویلی یعنی کہ الگ، جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں سے الگ، اور وہاں آ رہیں یعنی وہاں جب رہیں، تو باوجود یہ کہ اس حویلی میں اور نانا صاحب کی حویلی میں صرف ایک سڑک درمیان تھی، یعنی بیچ میں نانا جان کی حویلی اور ماں کی حویلی میں بیچ میں ایک راستہ ہی تھا بس، ہے نا، درمیان یعنی کہ دو کے بیچ میں. جب کبھی میں ان کی حویلی میں جاتا تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا، تو سمجھ سکتے ہیں گائس، پہرا تھا ان کے اوپر، ہے نا. تو یہ کہیں نہ کہیں اچھا بھی ہے، اس کا فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکے بچپن میں بہت سی غلط جگہوں چلے جاتے ہیں تو وہاں بگڑ جاتے ہیں وہ لوگ. اسی لیے بچپن میں مجھے گھر سے باہر جانے اور عام صحبتوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل اتفاق نہیں ہوا. تو گائس اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے والی ہیں، تو جو حضرات جو بڑے ہیں، جو پیرنٹس ہیں، وہ بھی سیکھیں سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے انجام کیا ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کریں تو اس کا انجام سوچ لیں پہلے، اس کے بعد ہی وہ کام کریں. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھدار لوگوں کا قاعدہ ہے. ٹھیک، آپ دیکھتے ہیں گائس. سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صبح کا کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے. زنانہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے گھر میں جہاں عورتیں بیٹھا کرتی ہیں، یا عورتوں کے لیے خاص ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، جہاں پردہ وغیرہ ہوتا ہے. ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا. بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. بچوں کے آگے خالی رکابیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، رکابی کہہ لو یا رکابی کہہ لو، رکابی تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، دیٹ ویری ویل.
नाना साहब हर एक से पूछते थे कि कौन सी चीज़ खाओगे। जो कुछ वो बताता वही चीज़ चमचे में लेकर अपने हाथ से उसकी रकाबी में डाल देते। तो रकाबी में बताना भूल गया, इसका मतलब होता है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। रकाबी का मतलब होता है, यू नो दैट वेरी वेल, रकाबी कहते हैं थाली को, है ना, जिसमें खाना रख के खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, आप समझदार भी हैं पहले से ही, ठीक है। तमाम बच्चे बहुत अदब और सफाई से उनके साथ खाना खाते थे। सबको ख्याल रहता था कि कोई चीज़ गिरने ना पाए। तो गाइस आपने देखा, रकाबी यानी कि एक थाली को बोलते हैं जिसमें खाना वाना रखते हैं, है ना। तमाम बच्चे बहुत अदब और सफाई से उनके साथ खाना खाते थे। यहाँ अदब का कहने का मतलब है कि पैर फैला के नहीं बैठते थे या तमीज़ से बैठते थे, है ना। अदब से बैठना नहीं, तमीज़ से बैठना। सफाई तो आप जानते हैं पहले से इसका मतलब। सबको ख्याल रहता था कि कोई चीज़ गिरने ना पाए, है ना। हाथ खाने में ज़्यादा ना भरे, यानी हाथ को एकदम भर के सान के नहीं खाना चाहिए। और मेन चीज़, और निवाला चबाने की आवाज़ मुंह से ना निकले। तो ये समझ सकते हैं जब हम खाते हैं तो मुंह से कुछ लोगों की आवाज़ निकलती है, और तो अगर अब वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको बताया जाए कि मुंह से आवाज़ निकाल के खाना ये अच्छी आदतों में नहीं आता है, ठीक है। ख़राब आदतों में माना जाता है इसको, ये गलत माना जाता है, इसको ख़राब माना जाता है। रात का खाना वो बाहर दीवान खाने में खाते थे। दीवान बोलते हैं एक तरह से बड़ा सा सहन, बहुत बड़ा, है ना, सहन या बरामदा बोलते हैं। जनाना हो जाता था। अब यहाँ पे जनाना हो जाता था मतलब जब जैसे जनाना के यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब सभी लोग मर्द खा लेते थे तो मर्दों को हटाने के बाद, मर्दों को हटाना और औरतों को लाने के लिए मर्दों को हटाना, इसे बोलते हैं जनाना हो जाना, ठीक है। इसका एक मतलब और है, मैं अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं उसकी। मेरी वालदा और मेरी छोटी खाला खाना खिलाने आती थीं, ठीक है। हम सब लड़के उनके सामने बैठते थे। हमको बड़ी मुश्किल पड़ती थी। किसी के पाँव का धब्बा सफ़ेद चांदनी पर लग जाता था तो निहायत नाराज़ होते थे, है ना। सफाई सुथराई से उनको पसंद थी इसलिए। रोशनाई वगैरह का धब्बा किसी के कपड़े पर होता था तो उससे भी बहुत नाखुश होते थे, है ना। शाम को चिराग जलने के बाद उनके पोते और नवासे जो मकतब में पढ़ते थे और जिनमें से एक मैं भी था, उनको सबक सुनाने जाते थे। जिसका सबक अच्छा याद होता था उसको किसी किस्म की उम्दा मिठाई मिलती, और जिसको याद ना होता उसको कुछ ना देते और घुड़क देते। घुड़क यानी कि कहता है डांट डपट कर देते, है ना। मिठाई तो मिलने से रही, डांट और खाई। गर्मी और बरसात के मौसम में अब भी दिल्ली के अक्सर बाशिंदे बोलते हैं रहने वाले, रेजिडेंशियल्स। बाशिंदे सहपहर यानी कि दोपहर के बाद जो 3-4 बजे का टाइम होता है, सहपहर को जमुना पर जाकर, जमुना यानी नदी का नाम है, पर जाकर पानी की सैर देखते हैं और तैरने वाले तैरते हैं। मगर 50 बरस पहले वहाँ अशराफ तैरने वालों के बहुत दिलचस्प जलसे होते थे। जलसे यानी फंक्शन होता था तैरने का, तैराकी, है ना, स्विमिंग कंपटीशन कह लो या जो भी है। सर सैयद कहते थे कि मैंने और बड़े भाई ने अपने वालिद से तैरना सीखा था, ठीक है। वालिद बोलते हैं डैड को, यू नो। एक ज़माना तो वो था कि एक तरफ दिल्ली के मशहूर तैराक मौलवी अलीमुल्लाह का गौल होता था। गौल बोलते हैं भीड़ भाड़ मजमुआ, है ना, गैदरिंग, जिनमें मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा तिफ़ल बहुत सरबर आवर्दा नामी थे। सरबर आवर्दा यानी बहुत मुअज़्ज़िज़, बहुत ग्रेट लोग थे, है ना, ठीक है। और नामी बोलते हैं मशहूर थे। और दूसरी तरफ हमारे वालिद के साथ 100-125 शागिर्दों का ग्रोह होता था। ग्रोह तो ग्रुप को बोलते हैं, और शागिर्द यानी स्टूडेंट्स। ये सब एक साथ दरिया में कूदते थे और मजनू के टीले से शेख मोहम्मद की बाएं तक ये सारा ग्रोह तैरता जाता था। यानी मजनू टीला की कोई जगह होगी, यू नो दैट, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे से, ना आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। सो गाइस देखते हैं क्या है, कहाँ थे हम। हाँ, फिर जब हम दोनों भाई तैरना सीखते थे तो उस ज़माने में भी 30-40 आदमी वालिद के साथ होते थे। उन्हीं दिनों मैं नवाब अकबर ख़ां और चंद और रईसज़ादे भी तैरना सीखते थे। रईसज़ादे यानी कि बिलियनियर के बच्चे, है ना, अमीरों के बच्चे। जीनतुल मसाजिद के पास नवाब अहमद बख्श ख़ां के बाग के नीचे जमुना बहती थी। यानी कोई जगह है जीनतुल मसाजिद, है ना, और वहाँ पे नवाब अहमद बख्श ख़ां के बाग था, बगीचा था, है ना,
وہاں سے جمنا بہتی تھی. اب وہ جگہ ہے یا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا, تو جو لوگ دلی رہتے ہیں وہ جانتے ہیں. وہاں سے تیرنا شروع ہوتا تھا. مغرب کے وقت سب تیراک زینت المساجد میں جمع ہو جاتے تھے اور مغرب کی نماز یعنی شام جو ہوتی ہے ڈھلتی ہے, ڈھل جانے کے بعد ایک نماز ہوتی ہے اسے مغرب بولتے ہیں. مغرب کا مطلب ہوتا ہے ڈوب, یعنی کہ پچھم, پچھم مطلب ویسٹ. نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے آتے تھے. میں ان جلسوں میں اکثر شریک ہوتا تھا. سو گائس سمجھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ اچھے سے. آگے بڑھتے ہیں ہم اسی بات پہ اور دیکھتے ہیں کیا ہے کہانی. تیر اندازی, تیر اندازی بولتے ہیں تیر لے کر, کمان لے کر اور ایک دم نشانے پہ تیر لگانا. تیر اندازی یہ سنت میں آتا ہے. تیراکی, تیر اندازی, تیراکی یعنی کہ پانی میں, اور گھوڑ سواری, یہ 3 سنت والے ہیں نا, مشغلے بولتے ہیں اس کو, ٹائم پاس کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, اسلامک انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں اس کو, یہ سمجھ لیجئے. تیر اندازی کی صحبتیں, صحبتیں یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آس پاس لوگ رہتے ہیں, کمپنی ہے نا, کمپنی جو ساتھ میں رہتے ہیں اسے بولتے ہیں صحبتیں, بھی سر سید کے ماموں زین العابدین خان کے مکان پر ہوتی تھیں. وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ جب کہ نہایت دھوم دھام سے تیر اندازی ہوتی تھی یاد نہیں. یعنی جب یہ چھوٹے تھے تو بہت ہی بے تحاشا ایک دم بہترین ٹھاٹ باٹ سے اور دھوم دھام سے تیر اندازی کا یہ پروگرام چلتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن انہیں یاد نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹے تھے. مگر جب دوبارہ تیر اندازی کا چرچا ہوا وہ بخوبی یاد ہے نا. اس زمانے میں دریا کا جانا موقوف ہو گیا تھا. یعنی دریا یعنی ندی کی طرف ہے نا, موقوف یعنی کہ ریجیکٹ ہو گیا, یا اس کہہ لو کہ ایڈجرن کر دیا گیا, یعنی کہ ملتوی بولتے ہیں, روک دیا گیا ہے نا وہاں جانا ندی کی طرف. ظہر کی نماز کے بعد تیر اندازی شروع ہوتی تھی. ظہر یعنی کہ 12 بجے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے نماز ہوتی ہے اسے بولتے ہیں. نواب فتح اللہ بیگ خان, ٹھیک ہے سب دیکھتے ہیں, خان, نواب سید عظمت اللہ خان, نواب ابراہیم علی خان اور چند شاہزادے اور رئیس اور شوقین اس جلسہ میں شریک ہوتے تھے. نواب شمس الدین خان رئیس فیروز پور جھرکا جب دلی میں ہوتے تھے, جھرکا یہ نام میں ہی ہے شاید, ٹھیک ہے, جب دلی میں ہوتے تھے تو وہ بھی آتے تھے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا ہوتا تھا. میں نے بھی اسی زمانے میں تیر اندازی سیکھی اور مجھ کو خاصی مشق ہو گئی تھی, یعنی پریکٹس ہو گئی تھی, پریکٹس. مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ جو تودے میں نہایت صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا تو والد بہت خوش ہوئے اور کہا مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے. یعنی یہ کہا جاتا ہے, یہ ایک مثال ہے, مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے. اس کا مطلب ہوتا ہے گائس کہ جس کے جو کام یا جو دھندا اس کے باپ دادا کرتے چلے آئے ہوں ہے نا, وہ کام دھندا اس آدمی کو تو آتا ہی آتا ہوگا. یعنی تیر اندازی جیسے ان کے ڈیڈ کرتے تھے تو تیر اندازی تو ان کو آئے گی, ظاہر ہے. یہ جلسہ یعنی فنکشن, یہ جلسہ برسوں تک رہا, پھر موقوف ہو گیا, یعنی کہ رد ہو گیا, کینسل ہو گیا, ٹھیک ہے. تو گائس آپ سمجھ سکتے ہیں, بہت ہی زیادہ اچھے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہے نا. دلی سے 7 کوس مغل پور ایک جاٹوں کا گاؤں ہے. جاٹو ہے نا, یہ ایک طبقہ ہوتا ہے ہندو میں, ٹھیک ہے. وہاں سر سید کے والد کی کچھ ملکیں بطور معافی کے تھی. ملکیں بطور معافی یعنی کہ ایسی ملکیت یا ایسی جائیداد زمین, ٹھیک ہے, جسے ہم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عطا کی ہوئی زمین کی ملکیت, یعنی کہ انہوں نے جو دے دی تھی لوگوں کو, غریب لوگوں کو, یا ایسی دے دی تھی, ہے نا. اگر کبھی فصل کے موقع پر ان کے والد مغل پور جاتے تو ان کو بھی اکثر اپنے ساتھ لے جاتے اور ایک ہفتہ گاؤں میں رہتے. گاؤں کی زندگی کافی سادہ ہوتی ہے اور کافی پیور ہوا ملتی ہے وہاں پہ, مزہ آتا ہے رہنے میں, ٹھیک ہے. تو گاؤں کو گاؤں ہی رہنے دیا جائے, گاؤں کے شہر نہ بنائیں پلیز, ٹھیک ہے, ایسا کہتے ہیں. سر سید کہتے تھے کہ اس عمر میں گاؤں میں جا کر رہنا, جنگل میں پھرنا, عمدہ دودھ اور دہی اور تازہ گھی اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی باجرے یا مکئی کی روٹیاں کھانا نہایت ہی مزہ دیتا تھا. یعنی کافی کافی اچھا لگتا ہے. اور جب ہم ولیج میں جاتے ہیں, گاؤں میں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں, اس لیے سر سید احمد خان کو بھی کافی انٹرسٹ آتا تھا, انجوائے کرتے تھے وہ. اب دیکھتے ہیں گائس, سر سید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانہ میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر 5 پارچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلعت عطا ہوتا, ٹھیک ہے.
اب بات آتی ہے خلعت. خلعت بولتے ہیں گائز، میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ پوشاک یا وہ کلوتھنگ جو بادشاہ یا عمرہ بولتے ہیں بہت جو امیر ٹائپ پہ یا جو ایک طرح سے حکومت جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، ان کی طرف سے ہے نا بطور عزت افزائی ملے، یعنی وہ عزت میں آپ کو وہ پوشاک یا وہ کپڑا دیں. ٹھیک ہے، عطا ہوتا تھا. عطا یعنی کہ کسی کی طرف سے دینا، اسے بولتے ہیں عطا ہونا. جیسے اللہ نے آپ کو دولت عطا کی، یعنی اللہ نے آپ کو دولت دی. ٹھیک ہے، ہوتا تھا. مگر اخیر یعنی کہ لاسٹ، اینڈ اخیر میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، انہوں نے دربار کا جانا کم کر دیا تھا اور اپنا خلعت سر سید کو باوجود یہ کہ ان کی عمر کم تھی دلوانا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو سمجھ سکتے ہیں گائز. ہر سال تاریخ جلوس بولتے ہیں کہ جب بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے یا بادشاہ کو بادشاہت ملتی ہے، یا کوئی بادشاہ کوئی شخص کوئی آدمی، میں یا تم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ بنتا ہے جس سال، تو اس سال کو سال جلوس کہتے ہیں، ہے نا. بادشاہ کی تخت نشینی کا سال. تخت نشینی یعنی کہ بادشاہ کا بننے کا کام، بادشاہ کا بننا یعنی اسے بولتے ہیں تخت نشین ہونا. سو گائز آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اور 5 پارچہ یا 3 رقوم یہ سب تھوڑا سا ہیرے جواہرات یا جو بھی اس وقت بادشاہ دیا کرتا تھا، اس زمانہ ایسا ہی تھا، بادشاہوں والا زمانہ تھا. اب تو آپ سمجھ لیجئے منسٹر بھی کوئی کام کرائے گا تو آپ کو رشوت تھوڑی بہت دینی پڑے گی، تب جا کے آپ کو سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہوں. سر سید کہتے تھے کہ ایک بار خلعت ملنے کی تاریخ پر ایسا اتفاق ہوا کہ والد بہت سویرے اٹھ کر قلعے چلے گئے. قلعے یعنی کہ جیسے ریڈ قلعہ، لال قلعہ، یہ سب. اور میں بہت دن چڑھے یعنی کہ دن کافی ہو گیا تھا، یعنی 11-12 بج گئے تھے. جو آدمی فجر میں اٹھتا ہو یا صبح اٹھتا ہو، ہے نا، وہ آدمی 10-11 بجے 11 بجے اٹھے گا تو ظاہر ہے اس کو تو برا لگنا چاہیے، اور یہ غلط بات ہے. ہر چند یعنی ہر وقت بہت جلد گھوڑے پر سوار ہو کر، ہر چند یعنی کہ ایک دم سے اچانک جلدی سے، بہت جلد ہر چند جس وقت انہیں موقع ملا جلد گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا، مگر پھر بھی دیر ہو گئی. ٹھیک ہے، جب لال پردے کے قریب پہنچا تو، ہے نا، قاعدے کے موافق یعنی کہ اکارڈنگ ٹو رول، اول دربار میں جا کر آداب بجا لانے کا وقت نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، جب بھی جاتے تھے بادشاہ کے سامنے تو ان کو سلام کرتے تھے، ہے نا. داروغہ نے کہا کہ بس اب خلعت پہن کر ایک ہی دفعہ دربار میں جانا. جب خلعت پہن کر میں نے دربار میں جانا چاہا تو دربار برخاست ہو چکا تھا. یعنی کہ دربار جو لگا تھا، دربار کہتے ہیں ایک محفل یا ایک ایک طرح سے گیدرنگ، جو اس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک اونچی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور باقی سب کی کہانیاں سنتا ہے، یا جب سب کے مسئلے مسائل جو بھی ہیں بات چیت ہوتی ہے. برخاست ہو چکا تھا یعنی وہ گیدرنگ ختم ہو گئی، اور بادشاہ تخت پر سے اٹھ کر ہوادار بولتے ہیں گائز. میں آپ کو بتانا کی کوشش کروں گا کہ ایک طرح سے جو راجا ہوتا ہے نا، بادشاہ، ٹھیک ہے، اسے ایک قسم کی سواری جس وہ بیٹھ کر آتا جاتا ہے اسے بولتے ہیں ہوادار. ویسے ہوادار کا دوسرا میننگ یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ ہوا خوب آتی ہو، پر سوار ہو چکے تھے، ہے نا، یعنی اس پہ بیٹھ چکے تھے سواری پہ. بادشاہ نے مجھے دیکھ والد سے جو اس وقت ہوادار کے پاس ہی تھے کہا کہ تمہارا بیٹا ہے، یعنی ان کے ڈیڈ وہیں تھے. انہوں نے کہا حضور کا خانہ زاد. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے گھر کا ہی سمجھیے. بادشاہ چپکے ہو رہے، یعنی کہ بادشاہ چپ رہے. لوگوں نے جانا کہ بس اب محل میں چلے جائیں گے، مگر جب تسبیح خانے میں پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے. ٹھیک ہے، تو سب کو لگا کہ اب بادشاہ چلے جائیں گے کیونکہ محفل ویسے بھی ختم ہو گئی ہے نا، اور جو بھی بات چیت ہوتی ہے بادشاہ اور اس کی پرجا میں. لیکن تسبیح خانے میں گئے، ایک چھوٹا سا وہاں پہ اس کے بعد جو ہے تسبیح خانے میں بھی ایک چبوترا بنا ہوا تھا جہاں کبھی کبھی دربار کیا کرتے تھے. تو بادشاہ جو ہے وہاں اس چبوترے پر بیٹھ گئے، ہے نا، سواری سے اتر کر. ٹھیک ہے، جب وہاں گئے تو اتر کے بیٹھ گئے. جواہر خانے کے یعنی جہاں ہیرے جواہرات رہتے ہیں کہ داروغہ یعنی جو سپاہی تھا کو کشتی جواہر حاضر کرنے کا حکم دیا. یعنی کہ ایک پلیٹ لایا اور جس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، سونے چاندی ہار مالا. میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا. بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کمال عنایت سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ دیر کیوں کی. انہوں نے پوچھا، سوال کیا بادشاہ نے.
حاضرین جو کہ وہاں کھڑے تھے نے کہا کہ عرض کرو، یعنی کہہ دو کہ تفسیر ہو گئی، یعنی غلطی ہو گئی۔ حاضرین نے کہا کہ عرض کرو کہ تفسیر ہوئی، مگر میں چپکا کھڑا رہا، یعنی یہ چپ رہے۔ کون؟ سر سید احمد خان کی بات چل رہی ہے۔ جب حضور نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ سو گیا تھا۔ انہوں نے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا گائز، ٹھیک ہے، جیسے کہ اور لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں ایسی باتوں پہ، ایسی جگہ پہ۔ بادشاہ مسکرائے اور فرمایا بہت سویرے اٹھا کرو، یعنی بادشاہ نے کہا کہ صبح اٹھا کرو، اور یہ اچھی بات بھی ہے گائز، یہ آپ کے لیے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ صبح اٹھا کیجیے، مطلب صبح اٹھیں گے تو ظاہر ہے دن بڑا ہوگا، کام بھی زیادہ کریں گے۔ اور ہاتھ چھوڑ دیے، لوگوں نے کہا آداب بجا لاؤ، ٹھیک ہے، میں آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے جواہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پہنائیں، ٹھیک ہے گائز۔ میں نے نظر دی اور بادشاہ اٹھ کر خاصی ڈیوڑی، ہے نا، نظر دی یعنی کہ آنکھوں سے، مطلب چومتے ہیں یوں کر کے آنکھوں سے لگا کے۔ بادشاہ اٹھ کر خاصی ڈیوڑی سے محل میں چلے گئے۔ ڈیوڑی بولتے ہیں گائز، میں کہنا چاہوں گا کہ دہلیز کو ڈیوڑی بولتے ہیں، یعنی دروازہ، ٹھیک ہے، یا جو صدر دروازے کے سامنے جو چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے یا بڑا کمرہ کیسے بھی ہوتا ہے نا، اس میں سے محل میں چلے گئے، ہے نا، ڈیوڑی سے محل میں چلے گئے۔ تمام درباری میرے والد کو بادشاہ کی اس عنایت پر مبارک سلامت کہنے لگے، یعنی کہ بادشاہ نے دیر ہونے کے باوجود بھی ان کو وہ چیز دی اور کافی عزت دی، محبت کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا تو اس کی بادشاہ کی جو عنایت بولتے ہیں نا، عنایت، مہربانی، کرم پر مبارک سلامت کہنے لگے، کافی خوش ہوئے لوگ۔ سر سید کہتے تھے اس زمانے میں میری عمر 8-9 برس کی ہوگی، تقریباً انہی دنوں میں راجہ رام موہن رائے جو برہمو سماج کے بانی تھے، یعنی کہ فاؤنڈر تھے برہمو سماج کے، ان کو اکبر شاہ نے کلکتہ سے بلایا تھا تاکہ اضافہ پینشن بادشاہی کے لیے ان کو لندن بھیجا جائے، یعنی کہ پینشن سے ان کو لندن بھیجا جائے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی طرف سے لندن بھیجے گئے، یعنی بادشاہ کے پیسوں سے، جو بھی اس وقت طریقہ ہوا کرتا تھا، بادشاہ پیسے دیتا تھا، اور 1831 عیسوی میں وہاں پہنچے، ٹھیک ہے۔ سر سید نے لندن جانے سے پہلے ان کو متعدد دفعہ دربار شاہی میں دیکھا تھا، یعنی جب راجہ رام موہن رائے لندن نہیں گئے تھے اس سے پہلے وہ بہت بار دربار شاہی میں آتے تھے، ٹھیک ہے، بادشاہ کی دربار میں۔ سر سید کہتے تھے کہ مجھ کو اپنی بسم اللہ کی تقریب بخوبی یاد ہے۔ سہ پہر کا وقت تھا اور آدمی کثرت سے جمع تھے، خصوصاً حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھ کو لا کر حضرت کے سامنے بٹھا دیا تھا۔ میں اس مجمع کو دیکھ کر ہکا بکا سا ہو گیا۔ میرے سامنے تختی رکھی گئی اور غالباً شاہ صاحب ہی نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے اٹھا کر مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے، اور اول بسم اللہ پڑھ کر اقرا قرآن میں ایک آیت ہے جو سب سے پہلے شروع کی گئی تھی۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ، کی اول آیتیں معلم یعلم تک پڑھیں، یعنی کہ یہاں تک پڑھیں جو یہ ختم ہوتی ہے نا آیت پوری۔ میں بھی، یعنی یہ پوری جو ایک سورہ ہے وہاں تک ختم ہوتی ہے جو معلم یعلم تک، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔ سر سید نے جب یہ ذکر کیا تو بطور فخر، یعنی فخر کے طور پر، کہ اپنا یہ فارسی شعر جو خاص اسی موقع کے لیے انہوں نے کبھی کہا تھا، پڑھا۔ دیکھیے کیا ہے یہ: با مکتب رفتم و آموختم اسرار یزدانی، زفیض نقش بند وقت جانے جاں جنانی۔ سر سید کہتے تھے کہ شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے، الا ماشاء اللہ، یعنی کبھی کبھار، صرف میرے والد پر جو غایت درجہ کی شفقت تھی اس لیے کبھی کبھی ہمارے گھر قدم رنجہ فرماتے تھے۔ قدم رنجہ کا مطلب گائز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قدم رنجہ فرمانا مطلب تشریف لاتے تھے، یہاں وہاں جاتے تھے، وہ آتے تھے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کی ننیال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی، یعنی کہ پرانے زمانے سے ہی، پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی استانی، یعنی کہ لیڈی ٹیچر رہتی تھی۔ سر سید نے استانی ہی سے، جو ایک اشراف گھر کی پردہ نشین بیوی تھی، سارا قرآن ناظرہ پڑھا تھا، یعنی سر سید نے انہی سے، استانی سے، یعنی لیڈی ٹیچر سے پڑھا تھا۔
ٹھیک ہے. ناظرہ قرآن یعنی کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے میرا قرآن ختم ہونے پر ہدیے کی مجلس جو زنانہ میں ہوئی تھی، زنانہ یعنی عورتوں کی طرف، عورتوں کے بیچ میں، وہ اس قدر دلچسپ یعنی کافی انٹرسٹنگ اور عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں وہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی. یعنی کہ بہت اچھی تھی، بہت اچھا لگا تھا جب یہ چھوٹے تھے، جب یہ پڑھتے تھے نا، تو جب انہوں نے قرآن پورا کیا تھا، قرآن ختم کیا تھا. قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں یعنی کہ اسکول میں پڑھنے لگے. مولوی حمید الدین ایک ذی علم یعنی علم والے اور بزرگ آدمی ان کی نانا کے ہاں نوکر تھے، یعنی نانا کے گھر، ہاں مطلب گھر میں ان کے یہاں، جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا. ٹھیک ہے گائز، تھا ان سے معمولی کتابیں کریمہ، خالق باری، آمد نامہ وغیرہ پڑھیں. یعنی سب کتابیں جو اس وقت پڑھتی تھیں، جو اس زمانے میں رواج تھا. جب مولوی حمید الدین کا انتقال ہو گیا تو اور لوگ پڑھانے پر نوکر ہوتے رہے. انہوں نے فارسی میں گلستان، بوستان اور ایسی ہی ایک آدھ اور کتاب سے زیادہ نہیں پڑھا. پھر عربی پڑھنی شروع کی، مگر طالب علموں کی طرح نہیں، بلکہ نہایت بے پرواہی اور کم توجہی کے ساتھ، یعنی کہ کیئرلیسنس کے ساتھ ہی. طالب علموں کی طرح یعنی کہ طالب علموں بولتے ہیں اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ان کو اپنے خاندانی علم یعنی ریاضی پڑھنے کا شوق ہوا. ریاضی بولتے ہیں میتھمیٹکس. خاندانی علم یعنی وہ لوگ خاندان میں ان کے ریاضیات، میتھمیٹکس پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے. جس میں ان کی ننیال کے لوگ دلی میں اپنا مثل نہ رکھتے تھے. یعنی کہ ان کے ننیال کے لوگ اتنے ذہین تھے، اتنے میتھمیٹیشین اتنے بڑے تھے کہ ان کا برابری کا کوئی تھا ہی نہیں دلی میں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ماموں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں شروع کرتے ہیں آگے. نواب زین العابدین خان سے حساب کی معمولی درسی کتابیں، تحریر اقلیدس کے چند مقالے پڑھے. ٹھیک ہے. اسی زمانے میں طب پڑھنے کا شوق ہو گیا. جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا ہے اس وقت ان کی عمر 18-19 برس کی تھی. اس کے بعد بطور خود یعنی خود کتابوں کے مطالعے یعنی کہ اسٹڈی کا برابر شوق رہا. اور دلی میں جو اہل علم یعنی کہ جو ایجوکیٹڈ تھے اور فارسی دانی یعنی کہ فارسی دانی میں نامآور تھے، یعنی فارسی پڑھانے میں نامآور تھے، یعنی فیمس تھے، جیسے صہبائی، غالب اور آرزردہ وغیرہ، ان سے ملنے کا اور علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا اکثر موقع ملتا رہا. ٹھیک گائس. تو اس بایوگرافی یا سوانے کو لکھا تھا الطاف حسین حالی. ٹھیک گائس. چلیے پھر گائس، اس کہانی کو امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہو، اور یہ ریئل کہانی ہے یعنی بایوگرافی ہے، سوانح عمر رہی ہے، سر سید احمد خان کے بارے میں تھی یہ. ٹھیک ہے. تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے اسی طریقے سے، اور بھی ویڈیوز لائیں گے ہم آپ کے سامنے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور جو بھی ویڈیو چاہیے اردو کے بارے میں، کسی بھی کلاس کے سولوشن وغیرہ، تو آپ بس یوٹیوب پر لکھیں اردو with ضیاء اسپیس دے کر اس چیپٹر کا نام، نمبر یا ٹھیک ہے کوشچن آنسر جو بھی ڈالنا ہے وہ آپ ڈال دیجئے سرچ کے لیے، آپ کو ویڈیو مل جائے گی. چلیے پھر ملتے ہیں. بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان تک پہنچائیں جس کو اس کی ضرورت ہے. چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے. بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. بائے بائے.